3 लड़की हैं छोटी उम्रों की, एक क्रिश्चियन है, 2 मुसलमान हैं, लेकिन छोटे मामूली घरों की। उसने एक ऐसी बात कह दी कि हमारे तो रोटे खड़े मतलब मैं और तानू दसने ने जो कुछ किया वहाँ पे डकैती की थी और इसने जना किया, तीनों ने किया था और बाथरूम में लेके जाकर। अच्छा, गैंग रेप किया था। दहियों को पता चला, फैमिली को और जोश आ गया। टीएसआई से अपनी ज़िम्नी अपने हाथ से लिखता था। क्या बात है, बहुत कम ऐसे अफसर हैं जो ज़िम्नी लिखना जानते हैं। गाला मार्केट में मैं एएसआई था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं शेख हमाद अख्तर साहब। इनसे एक सीरीज़ का सिलसिला हमारा चल रहा है। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। गालब मार्केट में आप तैनात थे, वहाँ पर एक गैर मुल्की फैमिली की जो बच्ची थी उनके साथ दौरान डकैती रेप हो गया था और बड़ा केस वो हाईलाइट भी हुआ और उसमें बैरून मुल्क की जो एम्बेसी थी वो भी इन्वॉल्व हो गई, तो उसको आपने ट्रेस किया था। तो कौन से मुलजिम थे, कैसे वो पकड़ा और क्या हुआ था उसमें? एक तो स्नैन भाई मैंने देखा बहुत पुरानी बातें मेरे निकाल लेते हैं। ये गाला मार्केट तो जाहिर बात है, वो आपकी सर्विस भी इतनी रही है। अच्छा, वो ऐसी बात है कि शुरू से ही मैं मतलब रहा हूँ ऑपरेशन विंग में ज्यादा, और एसएचओ ही रहे हैं ज्यादा, और मतलब तब मैं एसएचओ भी नहीं था, चौकी इंचार्ज थे, मैंने इंचार्ज ही रहे ना ओवरऑल। टीएसआई से ही मतलब इतने काम किए कि वो मतलब नाकाबिले फरामोश है और कोई ना कोई उनमें से निकल आता है काबिले बयान, बिल्कुल जो मैं आपको बता सकूं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अब के दौर में तो ये आप थाने भी बड़े हैं ना, कान्हा का थाना आप रहे, हंजरवाल में रहे, सांदा में रहे, गुलशन रावी में रहे, मतलब बड़े ग्रीन टाउन में, बड़े जितने भी थाने हैं ऑलमोस्ट, शादरा में रहे, ये सारे बड़े थाने, फैक्ट्री एरिया में रहे, तो ये सारे बड़े थाने और जुराइम के हवाले से तो बड़ा इनका एक जो है ना है। लेकिन गाला मार्केट तो बड़ा साफ सुथरा थाना। हाँ, लेकिन उधर भी इतने केसेस आपने कर लिए। वही मैं बता रहा हूँ कि शुरू से ही मतलब काम करते रहे, शौक था ना, शौक में मेहनत भी करते थे। और मैं मतलब आपको बताऊं कि मैं बतौर टीएसआई से अपनी ज़िम्नी अपने हाथ से लिखता था। क्या बात है। वैसे अभी नहीं मैंने देखा कि कोई भी अफसर अपने हाथ से ज़िम्नी लिखता हो, कोई भी नहीं लिखता। तो सबने रखे बंदे वो उससे लिखवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन वैसे ही सेपरेट विंग हो गया, अलग हो गया ना। अब तो देखें ड्यूटी भी करनी, गश्त भी करनी, लॉ एंड ऑर्डर भी करना, तफ्तीशें भी करनी और फिर लिखना भी। बड़ी बात है ये, वैसे तो बड़ी बात है। सॉरी। लेकिन आजकल जैसे नई टेक्नोलॉजी आई है, लोगों ने वो छोड़ दी है सारा, वो बंदे बिठाए हैं टाइपर, तो अब तो टाइप पे हो जाता है सारा काम। बिल्कुल ऐसे ही। तब वो रात को भी टाइम निकालना, फिर अपनी ज़िम्नी लिखनी, मिसल तैयार करनी। अच्छा, ज़िम्नी लिखना भी बड़ा काम है और बहुत कम ऐसे अफसर हैं जो ज़िम्नी लिखना जानते हैं। और फिर कोर्ट में जाना, ये भी बड़ी टेक्निकल बात है। फिर कोर्ट भी सब हमने ही अटेंड करना, रिमांड लेके आना मुल्ज़िम का, जुडिशल करना, जुडिशल छोड़ने जाना, तो बड़े बड़े इसमें थे। मतलब तब से यही वजह कि चले बंदा पॉलिश हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, अब काम पता चल जाता है ना, काम करना से काम किया भूलते नहीं है। मतलब अब इतनी पुरानी आपने ये स्टोरी मुझसे पूछ ली है क्योंकि मैंने खुद की है, इसलिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिकल सारा था, तो मैं इसे भूला नहीं। बिल्कुल सही। अगर सुनी सुनाई बात बताऊंगा तो मैं इसमें भूल जाएंगे, उसमें काफी चीजें आप स्किप कर देंगे, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो ये इसी तरह है। गाला मार्केट में मैं एएसआई था, मेरे साथ वही था एक राना अशरफ, जिसने भी उसका जिक्र किया है, वो कामों की का रहने वाला, रिटायर्ड हो गया है। अच्छा। बच्चे शच्चे माशाल्लाह उसके मेहनती हैं, इटली में चला गया है, तो बड़ा जब भी इटली से आता है मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आता है। अच्छा, जबरदस्त। तो बड़े फर्मा बरदार उसके बच्चे हैं, तो वो भी बड़ा दिलेर बंदा था, तो इसीलिए हमारी जुड़ी थी ना। और दूसरी बात हसनैन भाई मैं आपको बताऊं, मैंने जो महकमे में ज्यादा नाम बनाया वो गाला मार्केट, मेन मार्केट और फरदौस मार्केट। अच्छा, मेरी यानी स्टार्ट आपकी बात स्टार्ट ही यहाँ से। बिल्कुल सही। मेरी पहली चौकी थी फरदौस मार्केट इंचार्ज, फिर ये गालिब मार्केट में पहले चौकी थी, बिल्कुल ऐसे, अभी थाना बन गया, यहाँ भी रहा हूँ। फिर मेन मार्केट जो अब थाना है बड़ा, वो भी चौकी थी, वहाँ रहा हूँ। इसी तरह हेयर, और इन तीनों चौकी में 2 बार रहा हूँ मैं चौकी इंचार्ज। अच्छा। और फिर हेयर चौकी और उसके बाद फिर थानों का सिलसिला चल पड़ा। तो यहीं से बड़ा अल्लाह ने रहमत की है। बड़े बड़े अच्छे अफसर थे हमारे जो उस वक्त के डीएसपी थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले और अप्रिशिएट करने वाले। यानी बात है कि अफसर जब सपोर्ट करता है तो फिर आप काम भी आगे डबल करते हैं, कदर करने वाले। मुश्ताक गुड़ाई साहब थे,
ہمارے ڈی ایس پی ہو کے ریٹائر ہو گئے ہیں، یاد ہے ماشاء اللہ، بڑے اچھے آدمی. وہ میری کسی نے ان کو ایک شکایت کی کہ جی یہ حماد جو ہے نا بڑے کپڑے بڑے اچھے پہن کے آتا ہے جی، پینٹ شرٹ اور بڑے کیا بات ہے، بڑے بوٹ شوٹ، بڑا اپنے آپ کو ویل سیٹل رکھتا ہے. اب آگے سے دیکھیں، انہوں نے اسے بھی بٹھا لیا اپنے آفس میں، مجھے بلا لیا اچھا کہ یار دفتر آؤ. تو بیٹھ کے انہوں نے چائے منگائی. انہوں نے کہا یار حماد بھائی نہیں بیٹھے نہیں، کہتے ہیں حماد تو کپڑے بڑے چنگے پاندہ یار. میں کہا سب مجھے شوق ہے. اچھا ہمیشہ تو وردی بھی اچھی پانا ہے اور کپڑے بھی. کہتے یار مینوں انی کو خوشی میں تن دس نہیں سکتا، لیکن تین میں جان کے بلایا اچھا کہ بھائی انہوں نے بھی پتہ لگ جائے کہ منوں کوئی اعتراض نہیں، تیرے اچھے کپڑے پان تو مجھے خوشی ہے. کیا بات ہے، زبردست. دیکھو نا یہ بڑی بات ہوتی ہے. اب کہاں ایسے افسر بنتے ہیں؟ بالکل نہیں، اب تو نہیں. اب تو کہے گا کپڑے بڑے اچھے، اچھا چیک کرو شوکت دیو یہ کس طرح کپڑے اچھے پا کے کھانے. وہ قدر کرنے والے لوگ تھے، ڈیپینڈ کرتے تھے، اور پھر دل بھی کرتا ہے کام کرنے کو. بالکل، جب افسر سپورٹ کرے اور کمر پہ ہاتھ ہو، یار مجھے اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ خود ہی کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، پھر آپ ڈھونڈتے ہیں کام، سارا دن پھرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار ایک بندہ فلانا وہ آپ کو کوئی کام دے، آپ اس کے پاس چلے جائیں گے، بہانے سے ہی چلے جائیں گے، بالکل زبردستی اسے دوستی بنائیں گے تاکہ یار یہ کوئی کام تو دے. تو اسی طرح تھا ایک مسئلہ وہ ریپ کیس کا. ہاں جی، ہمیں کوئی اطلاع ملی کہ 3 لڑکی ہیں چھوٹی عمروں کے، ایک کرسچن ہے اور 2 مسلمان ہیں، لیکن چھوٹے معمولی گھروں کے ہیں، معمولی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ وارداتیں کرتے ہیں. تو میں وہ بندے نے کہا جی میں آپ کو مخبری دوں گا، تو مجھے آپ نے کچھ دینا ہے، انعام دینا ہے، تو پیسے بھی دینے ہیں. ظاہر ہے ہماری مجبوری ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، اس وقت ٹیکنالوجی نہیں تھی اس طرح سے، نہ کوئی فنڈ بھی کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس. ہاں جی بالکل نہیں ہوتا کہ جی کسی میں سے ہم اسے دے سکیں، اپنے پاس ہی کرنا ہوتا. پھر میں نے اور رانے نے دونوں نے اپنی مدد آپ کے تحت 5,000 روپے اس وقت اسے دیا. 5,000 بڑی اس وقت بڑی بات تھی، 5,000 روپے. دیکھیں نا 5,000 روپے جب میں 80s کی بات ہے. ہاں جب میں بھرتی ہوا نا تو حسنین بھائی میری جو تنخواہ تھی نا 1,350 روپے تھی. اچھا 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 88 تو یہ تب کی بات ہے، اس کے 2 سال بعد، 2-3 سال بعد. تو پھر بھی اندازہ کریں 1,300 1500 ہوگی. وہ سہالہ میں نے اسی میں سارا پورا کیا ہے. اس میں ہم یونیفارم کا جو دلائی وغیرہ وہ بھی دیتے تھے، کنٹین کا بھی بل، میس کا بل بھی، اور آنا جانا بھی. اچھا اچھا. تو 1,350 روپے بھی گزارا ہو جاتا تھا. کیا بات ہے، گزارا کرنے والے ہوں تو سر صاحب ہو جاتا ہے. تو لو جناب اسے ہم نے 5,000 روپے دیا. تو اس نے ہمیں بتایا کہ جی ایک فلانی جگہ رہتا ہے گرو مانگڑ روڈ پہ لڑکا، آپ اسے پکڑ دیں گے تو اگلے مل جائیں گے، وہ باقی 2 وہ آپ کو بتائے گا. ٹھیک ہے. جس سے سارا لیا، اس کی موومنٹ کے متعلق پوچھا کب نکلتا ہے، کیسے نکلتا ہے. تو وہ سارا کوئی پوچھ کے میں نے اور اس نے پرانے اشرف نے نگرانی شروع کر دی. ٹائم یہ بنایا کہ ایک دن سارا دن وہ بیٹھتا تھا اور رات کو میں، پھر اگلے دن وہ دن کو میں رات کو. اس طرح یعنی 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ظاہر ہے تو اسے دیکھنا تھا، پھر ہی سے پکڑنا تھا. اور یہ بھی ہم چاہتے تھے. اچھا اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہ ریپ میں ملوث ہے؟ اچھا ابھی آپ ویسے روٹین میں رہ کے یہ پتا تھا کہ یہ وارداتیں کرتے ہیں، بس روٹین میں آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مطلب اندازہ کریں کہ کتنا لگن تھا، کتنے مطلب میں شوق تھا کہ 12 گھنٹے وہ بیٹھتا تھا. 12 گھنٹے میں بڑی بات ہے، اور یہ ایسے کوئی بھی نہیں کرتا. ایک ہفتہ چلتا رہا. اگر ہم تھوڑا جلدی کرتے تو ایک دن میں سے پکڑتے، گھر سے ریڈ کرتے، لیکن وہ گھر سے نہیں پکڑنا چاہتے تھے کیونکہ گھر سے اب بندہ پکڑ کے تھانے میں آتا ہے 10 منٹ بعد اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتی ہے، نہ تفتیش کر سکتے ہیں نہ اسے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں. تو یہی پروگرام تھا کہ اسے باہر سے اس کی موومنٹ ساری نوٹ کریں، جب یہ نکلتا ہے اسے باہر سے پکڑیں. تو اسی طرح آج پھر ہم نے اس کا سارا کنکلوژن نکال لیا کہ اس ٹائم یہ نکلتا ہے اور اس ٹائم پھر ہم دونوں، یعنی کہاں سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے. پھر جو ڈیسائیڈ ہوا پھر ہم دونوں اکٹھے ہو گئے، پھر اسے ہم نے پکڑ لیا. کیسے پکڑا، کہاں گئے؟ 18 سال اس کی عمر ہوگی. نہیں کہاں سے پھر باہر نکلا وہ پکڑا؟ بتاتا ہوں، وہی گھر سے نکلا، وہ ریلوے لائنیں ہیں پاس ہی گرو مانگڑ کے، ہاں جی، وہ لائنوں پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا. وہاں پھر اس کے باقی آتے تھے، وہاں یہ سگریٹ کوئی گپ شپ کرنی، چیزیں کرنی. تو پھر آگے سے وہیں پہ پلاننگ کرتے تھے کہ آج کہاں ہم نے واردات کرنی ہے، کیسے جانا. تو وہاں جا کے جب
اس جگہ پہ بیٹھ کے جو ٹائم تھا کوئی آدھا گھنٹہ ہم بھی لائنوں پہ بیٹھے رہے دونوں جی وہ بٹوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ کھیلتے رہے ساتھ اس کا انتظار کرتے رہے کہ جی صاحب بازار آئے تو پکڑے. خیر وہ آ گیا جی. تو بڑے دو کانسٹیبل بھی نہیں ہم لے کے گئے. اچھا اکیلے گئے دونوں؟ اکیلے ہی دونوں گئے. ہم نے اسے اٹھایا اور گاڑی میں پرائیویٹ گاڑی تھی میرے پاس سوزوکی گاڑی ہوتی تھی. اچھا 22 اس کا نمبر تھا. اچھا وہ بھی بڑی مشہور تھی گاڑی. 22 نمبر بھی کچھ ایسا تھا. تو وہ اس میں بٹھا کے ہم لے آئے جی سے تھانے میں. وہاں جا کے سائڈ پہ اوپر ہمارے پاس کمرے تھے وہاں بٹھا کے تفتیش شروع کی. دونوں لگے رہے. مطلب ایک دن تو میں اور رانا اشرف ساری رات اس کے ساتھ رہے. حالانکہ اتنا میچور نہیں تھا لیکن وہ ایسا ڈھیٹ تھا بتاتا نہیں تھا. مطلب کہتا تھا کہ کیا مجھے پکڑا کیوں آپ نے. اچھا پکا تھا پورا میگی کی تھا پورا پروفیشنل تھا. میں نے دسو جی میں نے شکایت دسو جی کوئی میرے خلاف ہے تو دسو جی. مطلب اتنا مطلب تیز. ظاہری بات ہے آپ بھی تھوڑا سا ہوئے کہ یار اب کیا کریں. بہرحال ظاہر ہے پھر پولیس ہی ہوتی ہے. کوئی 2 دن اس پہ لگائے جی. پھر اس نے ایک دانیال نام کا لڑکا بتایا وہ کرسچن تھا. اچھا کہ جی یہ میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم نے کیا کچھ نہیں جی. ایک دن وہ ایک ریڑھی والے سے پیسے لیے تھے ایک دن وہ پھل اٹھایا تھا. اس طرح کی بات ہم نے کہا چلیں یعنی شروع ہو گیا بات چلے تو صحیح آ گئی. وہ دانیال بڑا ایک مشہور فوٹوگرافر ہوتا تھا ایس رولو. اچھا بہت مشہور اس وقت کا وہ فوٹوگرافر. مطلب اب بھی اس کی دکان ہے. اچھا اب جائیں تو اس نے مطلب کوئی وزیر اعظم یا صدر نہیں جس کی تصویر اپنی گیلری میں نہ لگائی ہو. اچھا اور سرکاری سارے فنکشن وہی کرتے تھے. وہ دانیال کے جو والدین تھے وہ ان کے گھر ملازم تھے. اوکے اور انہوں نے گھر میں کوارٹر دیا ہوا تھا. اور وہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ یار کیسے جائیں اور کیا بنے گا پھر آگے. ٹھیک ہے اعجاز اس کا مالک تھا. ابھی مجھے یاد ہے کہ کس طرح اس کو پکڑے. وہ پھر ریکی کی اس کا یہ اس سے پوچھ لیا تھا. اس کی پھر ٹائمنگ نوٹ کی. پھر کوئی 3-4 دن بعد اس کو ہم نے اٹھایا اس کو لے آئے. اسے تو علیحدہ کیا اسے علیحدہ کیا. مطلب ہم نے یہی بتایا کہ جی پہلے والے نے بتایا کہ جی اتنی وارداتیں کی اتنا زیور تمہارے پاس ہے اتنے پیسے. انہوں نے اسے جھوٹ بولتا ہے جی. اچھا میرے پاس اتنا زیور کہاں سے آ گیا. یہ بکواس کرتا تھا زیادہ تو اس کے پاس ہے. اچھا یعنی کلیئر ہو گیا. تھوڑی باتیں کھولیں گے چلے. نہیں ان کی پھر جب علیحدہ لکھ لیا پتہ چل گیا واقعی یہ کرتے ہیں وارداتیں. 2-3 گھروں کی بھی ان سے نشاندہی کروائی. پھر ان گھر والوں سے جا کے تصدیق کی. کچھ میرے علاقے کے تھے کچھ جو باہر تھا نصیر آباد لگتا تھا علاقہ وہاں کے کچھ نکلے پرچے. تو کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈکیتیں تو کرتے ہیں. تب تک ہمیں وہ ریپ والا معاملہ نہیں کلیئر تب تک بھی نہیں. پرچہ اس کا ہوا تھا. پرچہ ہوا تھا. نہیں جناب اس سے پھر تیسرے بندے کے متعلق پتہ چلا کہ وہ سیالکوٹ کا رہنے والا ہے. اچھا جو تیسرا ان کے ساتھ آتا تھا. تو پھر وہ پروگرام بنا. اور جس سے یہ پکڑے ہوئے تھے 8 دن کا گیپ بھی ہو گیا تھا. اسے بھی شک ہو گیا ہوگا کہ یہ دونوں کہاں. ظاہری بات ہے. تو بلکہ وہ جو بعد میں جو میں نے بتایا ایس رول والا ان کو جب پتہ چلا وہ آ کے میرے پاس آ گئے. اور جی یہ کیتا جی وہ کیتا جی زیادتی کی تھی جی. میں نے یعنی پریشر آنا شروع ہو گیا. میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہ کیا معاملہ ہے تو تم جاؤ. اور نہیں جی تمہیں پتہ چل جائے گا جی سویرے. میں نے چلو اچھا سویرے دیکھا گے فی الحال تو تسی جاؤ نا جناب تشریف لائے. اسے بھیجا جی سیالکوٹ ریڈ کیا جی ہم نے جا کے. وہ اپنے گھر میں نہیں ملا. اس کا ایک بھائی مل گیا چھوٹا. اچھا ان دونوں میں سے بڑا وہی تھا. یہ دونوں تقریباً 18 سال کے تھے. وہ تھا کوئی 23-24 سال کا. اس کے بھائی کو ہم نے لے آئے. پھر اس کے ذریعے ہم نے کوئی 3-4 دن پھر ہمیں لگ گئے مختلف شہروں میں ریڈیں کرتے ہوئے مختلف جگہ پہ ریڈیں کرتے ہوئے. اس کی بہن کے گھر ریڈ کی. مطلب کوئی جگہ نہیں چھوڑی. پوری کوشش. کوئی معاملہ تھا نہ موبائل ٹریس ہو سکتا تھا نہ کوئی اور جدید ٹیکنالوجی کوئی ایسی نہیں تھی کہ جس سے آپ ٹریک کر سکتے. مینولی جانا اور گاڑیوں کا بھی اتنا نہیں تھا. ایک ہی گاڑی ہوتی تھی تھانے میں. وہ گشت بھی ہوتی تھی. پھر ہم نے اپنا ہی ارینج کر کے جانا. تو بہرحال آپ کو بتایا شوق تھا تو وہ چلے گئے. تیسرا بھی ہم نے پکڑ لیا. جب پھر ان کے تینوں کی علیحدہ تفتیش کی تو ایک دن رات کو جو ہم نے تیسرا بندہ پکڑا نا اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوئے.
اچھا اس کو بھی علیحدہ تفتیش کی؟ تو اس نے پہلے تو کہا جی کہ مجھے یہ جو ہے نا میرے گھر کا کس نے بتایا جی اس نے بتایا یہ جو ہے دانیال. اچھا جی دانیال میں اور تانوں دسنے نے جو کچھ کیتا ہے. اس نے بتایا کہ جی یہ ایران جو ایک فیملی تھی جو باہر سے آئی تھی وہ ایرانی فیملی تھی, وہاں پہ ڈکیتی کی تھی اور اس نے زنا کیا. اچھا تب بات نکلی, تب بات کھلی جب ایک دوسرے پہ پڑتی نا پھر بالکل سارا ظاہری بات ہے. اور لاہور میں 90% جرائم صرف اسی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں جب آپس میں ان کی پھوٹ پڑتی پھر وہ بتاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, یا پیسوں پہ پڑ جائے گی, یا اس طرح جس طرح اپنے نے توڑا اپنے طریقے سے کہ یار اس نے کہا کہ تم تو یہ کیتا ہے, ایک دو فالتو بتا دی, اس نے کہا تم نے تو یہ بھی کیا تھا, مگر اچھا اس نے یہ کہا تو اس سے یہ بھی پھر پوچھیں, وہ تو جناب ان تو پریشان ہو گئے. اچھا وہ ریپ کی پرچہ کہاں پہ ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ جب ان سے پوچھا میں کمال ہوگی اتنا زبردست. وہ پھر انہوں نے بڑی سے تھوڑا سنجیدہ لیا, پھر تفتیش کی, پھر وہ واقعی ثابت ہوا کہ یہ تینوں نے کیا تھا اور باتھ روم میں لے کے جا کے سونا. اچھا گینگ ریپ کیا تھا. گینگ ریپ. وہ پھر ان کا گھر تلاش کیا, ہم خود تو نہیں گئے, پھر وہ متعلقہ تھانہ تلاش کیا, وہ بھی نصیر آباد ہی لگتا تھا. وہاں پہ جا کے جب ہم نے ایف آئی آر نکلوائی تو اس میں اس کا ذکر تو نہیں تھا, لیکن وہ تھا, تھانے والوں کو بھی پتا تھا. اچھا واردات ہوئی تھی لیکن ریپ کا ذکر نہیں کروایا انہوں نے, مطلب فیملی نے بیچاروں نے اپنی عزت بچانے کے لیے. وہ جب پتہ چلا پھر میں نے ان کو بتایا, ایس ایچ او کو پتہ چلا, ڈی ایس پی کو, ایس پی کو, ڈی آئی صاحب کو, ساری جناب تھانے. ظاہری بات ہے اتنا بڑا کیس. خود سے پوچھ گچھ جب انہیں بھی کنفرم ہوا, پھر جب مدعیوں کو پتہ چلا وہ فیملی کو, تو پھر انہیں اور جوش آ گیا. پھر انہوں نے وہ جرم امینڈ بھی کروایا اس میں اپنے سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ میں, اور ان کی ایمبیسی کے تھرو بڑا پریشر آ گیا. ظاہری بات ہے. پھر وہ کیس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے وٹو صاحب, وہ بھی انوالو اس کیس میں ہوئے. اوکے جناب وہ تفتیش ہم سے وہ بندے اور جو ساری تفتیش اور چیزیں کافی میں نے ریکوری بھی ان سے ڈیٹا کر لیا, زیورات ان سے ریکور تھے جو مطلب کنفرم ہو گیا کہ یہ اسی گھر سے گئے ہوئے زیور, ان میں سے وہ بھی زیور تھے, ٹھیک ہے, نقدی تھی, اسلحہ تھا. تو یہ تفتیش چلی گئی. پھر میجر مبشر صاحب تھے ایس پی کینٹ, اچھا ان کے پاس, تو انہوں نے پھر تفتیش کی. وہ پھر اسی طرح تفتیش ہوتی رہی. وہ بھی پھر نشاندہی کے لیے کہیں لے کے جا رہے تھے, تو انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی. اس میں انکاؤنٹر میں یہ تینوں مارے گئے اپنے صحیح. یعنی کس طرح سے آپ نے کس انداز میں کوشش کی اور آگے سے کیا نکلا, اور مطلب تفتیش میں. تو یہ تو وہی بات ہے نا کہ افسر اگر کرنا چاہے, پولیس والا اگر کچھ کرنا چاہے تو وہ بڑا کچھ. دیکھیں جرائم کرنے والا تو اس نے پتہ نہیں کون کون سے جرائم کیے ہیں. میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں پولیس افسر, ایس ایچ او یا تفتیشی انچارج لگے ہوئے, یہ 60% اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے محنت سے کر لیں تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان سے کامیاب کوئی. زبردست. چلیں سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.